बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, जो बल्दियाती इंतखाबात है जमहूरी निज़ाम का नहायती आम सतून तस्वुर किए जाते हैं, मगर सूबाई हुकूमतों की अगर बात करें तो वो इसके इनेकाद के अंदर मुसलसल ताख़ीर कर रही हैं। ये सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि ताख़ीर की वजह क्या है। हमें याद रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़े तौर पर इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद पंजाब हुकूमत जो है, क्या वजूहात है कि इन इंतखाबात की राह में रुकावट बनी हुई है, ये रुकावट का किरदार अदा कर रही है। क्या सूबाई हुकूमतें वाकई बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि पसे पर्दा कुछ और ऐसे अवामल हैं जो कि कार फरमा है। ये इस पे बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ इकॉनमी के ऊपर भी बात होगी। IMF से वक्ती तौर पे तो हमें नजर आ रहा है कि रिलीफ मिल गया है, लेकिन सवाल फिर घूम कर वही आता है कि क्या अवाम तक इसके असरात पहुंचेंगे, क्योंकि जो मुल्क की मईशत है वो दगरगूं है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। बिजली और गैस के बिलों को देखें तो उसकी अदायगी जो है वो पूरे तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अज़ाब बनी हुई है। आम आदमी अपने अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है, मगर वो अच्छा दिन, वो अच्छा वक्त उसका कब आएगा, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और इस वक्त स्टूडियोज में हमें सीनियर सियासतदान दानियल अजीज साहब ने ज्वाइन किया। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैंने इब्तदाई में बताया, हमें पता है कि दुनिया में जहाँ भी जमहूरी निज़ाम है, लोकल बॉडीज इलेक्शंस जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे वज़ीर आज़म हमें हर रोज़ ये बताते हैं कि जी दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, रियासत के लिए सियासत कुर्बान कर दी, शबाना रोज़ मेहनत हो रही है। अगर निचली सतह पर ये इख्तियार ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या मुज़्ज़िका खेज़ है कि मतलब आप निचली सतह पर अगर ये ट्रांसफ़र कर देते हैं तो चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकती है, हुकूमत का बोझ कम हो जाता है। जी, ये शबाना रोज़ से मुझे शहबाज शरीफ साहब याद आते हैं कि ये शबाना रोज़ मेरे तो हो रही है, और अभी क्योंकि IMF अच्छी बात है कि उनका हमें मुआहदा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ढोल पीटा जा रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही हैं। मगर मसला ये है कि मुल्क के वक्ती तौर पे तो वो एक हम ICU में हमें ऑक्सीजन लग गई है, मगर हमने कैसे जनरल वार्ड या नॉर्मल ज़िंदगी के तौर पे गुजारना है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो अब से नहीं कई सालों से दहाइयाँ हो गई हैं, वहीं के वहीं हैं। और जो निज़ाम सल्तनत चल रहा है वो ये बार बार, आपने सिर्फ बल्दियात की बात की, मैं उसको ज़रा कैनवस वसी करना चाहूँगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक टर्म बन गई है, आम आदमी पूछता है ये क्या है। बुनियादी जो इंतज़ामी, अदालती और सियासी निज़ाम की इस्लाहात हैं, जब तक उसको ठीक नहीं किया जाएगा तो मुल्क नहीं ठीक होता। ये तारीख का सबक है, दुनिया में हर जगह ऐसे ही हुआ है। तो वो उसकी सूरत हाल पे आज बहस करना चाहेंगे हम। ये डे टू डे की सियासत के ऊपर आज बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वो इस वजह से भी कि वक्ती तौर पर चाहे हमें एक टिका लग गया हो IMF का, मगर अभी भी हमारी जो गुर्बत की सूरत हाल है 44% गुर्बत है। उसके बाद हमारी जो है बेरोजगारी 11% है और बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही हैं। हम दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में हैं। तमाम ही जो आप डेवलपमेंट के इंडेक्सेस दुनिया के ले लें, हम आखिरी 4-5 में आते हैं। हमारा मुकाबला जो होता है वो माली, सोमालिया, अफगानिस्तान, गरीब तरीन दुनिया के ममालिक में हैं। और ना सिर्फ गुर्बत के हवाले से, इंतज़ामी हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, और यहाँ का हम निज़ाम ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि 1-2 मैंने गुर्बत की मिसाल दे दी, बेरोज़गारी की 11%, जिसका ये मतलब है कि 11% बड़ी है कि इस वक्त 2 करोड़ नौजवान जो हैं हमारे बेरोज़गार हैं। और क्यों ना बेरोज़गार हों, जबकि हमारी फसलों की पाँचों की पाँचों फसलें नीचे जा रही हैं। हमारी जो कपास है उसका अभी बता रहे हैं कि 33% कमी हो सकती है, और गंदम पहले ही जो है 40 से 60% कमी है। बाकी तीनों फसलें भी वो आगे से कम हैं। इंडस्ट्री जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स जहाँ रोज़गार उसको मिलता है, वो -187 पे है। सो ना आपकी ज़राअत चल रही है, ना आपकी इंडस्ट्री चल रही है, बेरोज़गारी तो होगी। आम लोग भूखे नंगे फिर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे से बढ़ रही है। मैं लार्जर फिगर दे रहा हूँ। ये जब तक हम निज़ाम ठीक नहीं करेंगे तो उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। कड़ियाँ ही हैं जो आमिर साहब हम बल्दियाती इंतखाब की मैं एग्जैक्टली इसलिए दानियाल चौधरी से ज़्यादा इसके लिए मौजूद इसलिए कोई नहीं शख्स कि इन्होंने हमें ये कहना पड़ता है, मानना पड़ता है कि जो आखिरी काविश हुई, हमें मुशर्रफ से बहुत इख्तलाफात हैं, हम हर डिक्टेटर के ख़िलाफ़ रहे हुए हैं, और आखिरी कोशिश के अंदर ये भी शामिल थे, वो मुशर्रफ के दौर में हुई थी
تھی جب یہ اسٹرکچرل ریفارمز کیے گئے تھے, NRB ایک بنائی گئی تھی, تو میں اس لیے دانیال نے ان اسٹرکچرل ریفارمز میں ان کی یہ بہت سب, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے اس وقت بات کریں. ایک تو اوورآل جو دانیال چودھری, میں نے یہ جو ایک ابتدائیہ دیا ہے کہ ان مسائل کو حل اصلاحات کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے, ڈے ٹو ڈے کی بجائے لارجر پکچر پہ ذرا تبصرہ کریں, پھر میں ذرا اسپیسفکس پہ آتا ہوں. جی, اس میں واضح طور پر صرف یہ نہیں ہوا تھا, بلکہ یہ جو مقامی حکومتوں کا نیا نظام بنایا تھا, اس کا نام لوکل گورنمنٹ, لوکل باڈیز کے بجائے لوکل گورنمنٹ رکھا گیا تھا, اور اس کے پیچھے ایک پوری حکمت عملی تھی جس کے تحت ڈویژنل ٹیئر وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا, اور پروونس کو پروونس کے فنکشنز اور ڈسٹرکٹ کو ڈسٹرکٹ کے فنکشنز سونپ دیے گئے تھے, اور اس کے لیے پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے ان کو پیسے بھی فراہم کیے گئے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو سیاسی برادری ہے, کیونکہ جب 1979 میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا ضیاء دور میں, تو اس وقت پیپلز پارٹی زیر تاب تھی, اور پھر 1985 میں جب پارٹی لیس الیکشن ہوا تو وہ لوگ جو 1979 سے ایک قسم کی جمہوریت کی نرسی میں تھے, جب پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا الیکشن کا 1985 کا, تو وہ لوگ پروونشل اسمبلیز میں آ گئے, جس میں یہ سارا جو انہوں نے پریکٹس کی 1979 سے, ان کو ایک پورک بیل پالیٹکس یا آن دا ڈول رکھا گیا تھا جان بوجھ کے, تاکہ افغانستان کی جنگ جو ہے اس کو لڑنے کے وقت پہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ابھر پڑے, اور بالکل ان کو انستھیزیا پہ لگا دیا تھا, اور وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ چھوٹا موٹا ادھر سے کنارے کنورے کاٹ کے تو اپنے آپ کو بھی انرچ کریں گے. تو وہی فلسفہ جو ہے سیاست کا, ٹھیکیداری نظام کا, حصوں کا, پرسنٹیجز کا, پوسٹنگ, ٹرانسفر, ریکروٹمنٹ کے پیسے, پٹواریوں سے پیسے, لائن مین سے پیسے, تحصیلدار تک انہوں نے نہیں بخشا, وہ لے کے تو یہ ٹولہ جو ہے یہ آ گیا پروونشل لیول پہ. اور اس وقت جو یہ نون لیگ کا فارمیٹیو ایئرز تھے, تو ان کو بھی جو ہے یہی سکھایا گیا تھا, کیونکہ ایک نظریاتی سیاست چل رہی تھی تب تک, جس میں ایک کمیونزم ورسز کیپٹلزم کا ایک بڑا سیویئر ڈیوائڈ تھا بیسکلی اکنامکس کے بارے میں, اور ان کو پھر یہ تو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے, تو ان کو لوگ ملتے ہی نہیں تھے, تو پھر ان کو بھی بتایا گیا کہ آپ بھی جو ہے نا یہ پلاٹ 2 دیں, اور ایک پلاٹ بیچ کے تو دوسرے پہ ایم پی اے صاحب جو ہے گھر بنا لیں گے, تو آپ اپنی جماعت کو جو ہے نا اکٹھا کرنا شروع کریں. یہ باقاعدہ فلسفہ تھا اس وقت, اور جوہر ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن اس وقت نئے نئے جو ہے نا بانٹے جا رہے تھے, تو یہ انہوں نے پہلے ایک پلاٹ دیا تھا, تو اس میں انہوں نے کمپلین کیا ساروں نے کہ جی ہم تو بڑے غریب ہیں, ہم نے اس پلاٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہم تو اس کے اوپر گھر نہیں بنا سکتے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو پھر ان کو کہا اچھا یہ کرتے ہیں, پھر آپ کو 2 پلاٹ دے دیتے ہیں, ایک بیچ کے دوسرے پہ گھر بنا لیں. تو بڑا اچھا ماشاء اللہ یہ سیاست جمہوریت کی ان پلاٹوں کی لگی ہوئی جو آج تک یہ اس وقت کے ووٹ کو عزت دے رہے تھے, تو یہ چل رہا ہے سلسلہ آج تک بھی. تو انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا کریپ ان کر گیا. میں جب میرے والد صاحب ایم پی اے بنے تھے, تو اس وقت یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی روٹ پرمٹ بھی لے لے ٹرانسپورٹ کا, تو جو ملازم تھے دوسرے ایم پی ایز کے, وہ ان کے گھر کھانا بھیجنے سے انکار کر دیتے تھے. مطلب ایک یہ زمانہ تھا, ایک یہ پلاٹوں والا زمانہ تھا, جس میں عمران خان صاحب نے بھی ماشاءاللہ اپنی جو ہے نا چونچ اس میں ڈبولی, اور ایک پلاٹ انہوں نے بھی لے لیا کہ جی میرے پاس تو گھر کوئی نہیں, میں تو بڑا غریب غربا ہوں. اس وقت شاید یہ آف شور بنا لی ہوئی تھی انہوں نے نیازی سروسز کے نام سے, جو آج ہمیں بتا رہے ہیں, درس دے رہے ہیں کہ جی پاکستان میں انصاف ہم نے لانا ہے. تو یہ سارے ماشاءاللہ ایک ہی سٹیمپ ہیں کوئنز کے. تو اس میں جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, وہ پھر انہوں نے چونکہ 1979 سے لے کے 1985 تک انہوں نے اسی میں اپنی تربیت حاصل کی, تو پھر وہ صوبے میں بھی آ کے وہی کرنا چاہتے تھے. لیجسلیشن کے تو بہت ساروں کو اس پہلے ہی نہیں آتے تھے, لیجسلیشن کیا کرنی تھی انہوں نے. تو وہ انتظامیہ جو ہے وہ اور بھاری ہوگی, کیونکہ ایک اس قسم کی کلاس جو ہے وہ سیاست میں اوپر آ گئی. اور پھر فائنلی کیا ہوا کہ جب وہ فیڈرل لیول پہ گئی ارلی 90s میں, تو یہی لوگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بن گئے, اور بنانی گلی نالی اور کہنا کہ جناب ہم سپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, بنانی گلی نالی اور کہنا کہ جی ہمیں ڈیفنس منسٹر بنا دیں, بنانی گلی نالی اور کہنا کہ جی ہمیں انٹیریئر منسٹر لگا دیں. تو یہ 85 سے یہ سلسلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ خراب ہوا ہوا کہ بنیادی طور پہ لیجسلیچر, یہ قانون ساز ادارے جو تھے جن کا بنیادی کام قانون بنانا ہے, دنیا بھر میں ایسے ہے, ان کو چھوڑ کے جو تیسرا ٹیر ہے لوکل باڈیز کا, نالیوں کا, گلیاں بنانا, سڑکیں بنانا, بلدیات
کا کام جو ہے وہ جب سے شروع ہوا آج تک جو ہے MNA اور MPA کو پیسے دیے جاتے ہیں اس کام پہ لگا دیا گیا. میں صحیح سچ کر رہا ہوں؟ جو کوئی پڑھا لکھا لیجسلیٹر ہے نا باقاعدہ, اس کے لیے تو یہ ایک مصیبت ہے. وہ تو دعا مانگتا ہے کہ اچھی ایک فعال لوکل گورنمنٹ ہو, اچھی ایک پولیس سسٹم ہو, اچھا ایک وابٹا کا سسٹم ہو. اگر یہ صرف وابٹا کا اور پولیس کا اور یہ لوکل گورنمنٹ کے 3 ادارے چل پڑے تو 90% کام جو ہے جو ایک مصیبت کا کام ہے ایک لیجسلیٹر کے لیے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بجائے ہم یہ کرنے ہم کہتے ہیں باقی سارا کام رک جائے, بس یہ 3 کام ہمیں دے دیں. ہم یہ پڑھا لکھے اس طرح کے لیجسلیچر جو ہے نا وہ بڑی تھوڑی ہے, زیادہ تر خوش رہتے ہیں کیونکہ اس پیٹرنائز سسٹم کے اندر جو ہے لوگوں کو وہ پھنسا کے رکھتے ہیں کہ ان کے کام پڑتے رہتے ہیں, لٹکا کے رکھتے ہیں. مال بانی کا بنانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, فنڈز بھی اس میں سے نکلتے ہیں اور لوگ بھی ڈپینڈنٹ رہتے ہیں. دوستوں کو چھڑا لیا جاتا ہے چاہے وہ جرائم پیشہ ہوں, اور مخالفوں کو جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں تم دیا جاتا ہے. even though 1985 میں پیپلز پارٹی نے بوائیکاٹ کیا, پھر بھی جو لوگ اس وقت چونکہ ایک سیاسی حیثیت آپ کو چاہیے ہوتی ہے جیسے تیسا بھی ہو کہ آپ MNA کے ممبر بن جائیں, تو وہ جو کراپ تھی میرے خیال میں وہ آخری ایک لہر تھی پاکستان کے سیاستدانوں میں جن میں پھر بھی کوئی نہ کوئی مطلب دم خم تھا. آپ خیر میرے سے ساروں کو بہت بہتر جانتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں بالکل ہی جو ہے نا ایک بازاری قسم کا ایک طرز آ گیا. اور آج کل جو ماشاءاللہ ہمارے MNA کی جو حیثیت ہے, اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں, میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا لیکن لگتا ہے کہ ان کو شاید کاؤنسلر بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ MNA بن کے بیٹھے ہوئے. تو اس طرح سے پھر اگلی ریس کہ جی اب ساروں نے وزیر بننا ہے. میں چاہوں گا کہ آج کے آنے سے پہلے دانیال صاحب میں نے جو شروع میں ایک ابتدائیہ دیا تھا کہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوا کہ بلدیات کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اور ہم جو آج بھی لگے ہوئے ہیں ری انوینٹ کرنے وہیل کو, تو جب تک یہ اصلاحات نہیں کریں گے, انتظامی بلدیاتی اور عدالتی نظام ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ہماری اکانومی اور نظام نہیں چل پے گا. میں چاہوں گا کیونکہ آپ اکانومسٹ بھی ہیں, اس پہ ذرا ایک پہلے اوور آل ایک نقشہ کھینچ دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات درست ہے, اور یہ بات یہ نہیں کہ میں اور آپ کر رہے ہیں, یہ بات یہ جیسی بھی گھسی پھٹی لاٹ ہے ان کو بھی ساروں کو پتہ ہے. آپ دیکھیں 18ویں ترمیم یونینمسلی پاس ہوئی اور اس میں آرٹیکل 140A پہلی دفعہ اسمبلی نے بغیر کسی کن پٹی پہ بندوق رکھے ہوئے انہوں نے نہ صرف اس کو پاس کیا بلکہ اس کو اور مضبوط بنایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروانے کی ذمہ دار ہوگی, کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ پروونشل لیول پہ جو پروونشل افسران ہیں ان کو مس یوز کر کے تو الیکشن کے نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو یہ بھی انہوں نے تقویت دی اس کو, تو ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ بہتر ہے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے اور اس سے معیشت بھی بہتر ہوتی ہے, جمہوریت بھی بہتر ہوتی ہے, ایک ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہال پھٹ جاتے ہیں. ہال اس لیے پڑتے ہیں عمر صاحب, جو میں بتانے کی کوشش کر رہا کہ ٹکر کے تھوڑنا ہے, سیدھی بات ہے پنجابی کی, ٹھیک ہے. تو اصل بات تو یہ, اور جو ہمارے حلقے کی عوام ہے وہ بھی ان معاملات میں بہت زیادہ اپنے آپ کو الجھا کے رکھتی ہے کہ تھانے دار کون لگا ہے اور ASI کون ہے اور پٹواری کون لگا ہے اور تحصیلدار کون ہے, بس انہی چکروں میں وہ لگے رہتے ہیں. اب آ کے یہ فروری کے 8 تاریخ کے الیکشن سے میرے خیال میں تھوڑی سی تبدیلی ہونی شروع ہوئی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں خوش آئین بات ہے. چین میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں, جو لوئسٹ ایئر ہے چائنا میں, وہاں پر 55% نیشنل بجٹ کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اور ان کا لوئسٹ ایئر ہم سے نیچے ہے. یعنی یہاں پر یونین کاؤنسل ہے پاکستان میں عموماً, وہاں پر ولیج کاؤنسل ہے, اور 55% آپ امیجن کریں کہ اس ملک میں اگر 55% یونین کاؤنسل پہ اخراجات ایکسپینڈ ہو تو کیسا ملک بن جائے. تو وہ جو ڈائیورسٹی ہے, وہ جو انرجی ہے, آپ ایکسپلین کر دیں, عام آدمی کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ آئین کے اندر جو ہے جو ڈیولوشن ہے وہ صرف سیاسی نہیں ہے. اختیار صرف وہ سیاسی اختیار کو ڈیوالو نہیں کرنا, منتقلی اختیارات کی فائنینشیل بھی ہے. یہ آئین کا حصہ ہے کہ جس ڈسٹرکٹ سے فار ایگزامپل لوکل لیول سے پیسے اکٹھے ہوتے ہوں وہاں کا پیسہ وہی لگنا چاہیے. یہ ایک فسکل اٹانومی, اس کے اوپر ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ قانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے. جی بالکل, اس میں جو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ یونین کاؤنسل
تحصیل اور ڈسٹرکٹ جو ہے ان کو کتنا حصہ جانا ہے پروونشل ڈویزبل پول کا, اور اس کے تحت جب وہ ان بلاک ہو جاتا ہے تو پھر ان کی آپس میں تقسیم جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے پیرامیٹرز, یعنی پاپولیشن کتنی ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے, پھر بیکورڈنس کتنی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے تحت ہوتا ہے, اور پھر ہر ماہ ان کو اس اوارڈ کے مطابقت میں پیسے ملتے ہیں ان کے فنکشنز کے مطابق. وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے ڈسٹرکٹ, تحصیل اور یونین کے درمیان وہ ان کے فنکشنز کی مالی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے. تو جو آپ 140A کا ذکر کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ایوالو, not by law establish a local government system and centralize. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2002 میں آئین میں شامل ہوا اور پھر فائنلی 18ویں ترمیم کے درمیان اس کو تمام سیاسی برادری نے بھی اپنے ووٹ دے کے اس کو یونینمسلی آئین کا حصہ بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2002 کے بعد 2002 سے پہلے جتنا بھی کچھ ہو چکا تھا, یعنی 2001 کا لوکل گورنمنٹ سسٹم, اس کے بعد جو بھی قانون بننا تھا اس نے مزید ڈیوالو کرنا تھا, نہ کہ وہ سینٹرلائز کرنا شروع کر دے. ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم, وہ تو ہو گیا 2001 میں, اینڈ ایوالو, اس کے بعد اینڈ ایوالو its financial, administrative and political authority and responsibility to not DC صاحب, not DPO صاحب, to the elected representatives of such local government. تو یہ بڑا واضح ہے, اس میں کوئی اچھا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم عدالتیں ہیں پاکستان کی, ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ ایک چیف جسٹس نے کہا کہ 2-4 MP تو میں خود ہی آگے پیچھے کر دوں گا, مطلب یہ ان کی ذہنیت ہے, اتنے مطلب گری ہوئی بات ہے اور ارسپانسبل قسم کی گفتگو ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایک بہت عمدہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا, وہ یہ شاہ صاحب نے جو آج کل سپریم کورٹ میں تھوڑے بہت زیر تاب ہیں, وہ ثاقب نثار صاحب نے انڈو کر دیا اور اس کو بالکل ویگ چھوڑ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ابھی بندیال صاحب تھے ماشاءاللہ, انہوں نے بھی جو بیسک کوسچن تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا, اور انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے آپ ان کو برطرف نہیں کر سکتے ان بلاک, یعنی اپنا ٹینیور پورا کریں گی. اب یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے, سب سے مین ہے, وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا تسلسل آپ نہیں توڑ سکتے, نمبر 1, اور نمبر 2 کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس میں وہ جو اینڈ والی بات ہے, جو انٹرٹیمپرل اس کا افیکٹ ہے کہ 2001 میں جو ہو چکا تھا اس سے آپ نے آگے جانا ہے. دیکھیں جو انتقال ہوتا ہے, یعنی ڈیولوشن کا مطلب اردو میں انتقال ہے. انتقال آپ قبر میں سے نکل کے زندہ تو نہیں کر کے مردے کو چلانا شروع کر دیتے, وہ ختم ہو گیا, وہ اختیارات صوبے سے چلے گئے. اب کیا صورتحال ہے ہمارے پاس کہ صوبے نے وہ بھی سب کچھ واپس لے لیے, وہ پیسے بھی چھین لیے, اور مرکز سے جو ابھی ان کو اختیارات آئے ہیں یہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ختم ہونے سے, اور 7th NFC ایوارڈ کے پیسے جو آئے ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں. تو ابھی آپ کے پاس ایک وابلی ٹاپ ہیوی پروونسز ہیں جن سے نہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور نہ مرکز سے جو کام ان کو سونپا گیا نہ وہ ہو رہا ہے. مگر ایک چیز سب سکم رہ گیا کہ مشرف دور میں جب یہ ایفرٹ کیا گیا اور انتظامیہ کو عدلیہ سے علیحدہ کر دیا گیا اور پولیس کو بھی ڈی سی بہادر کی اس سے آزاد کر دیا گیا, مگر وہ درمیان میں پروسیس رہ گیا کہ جو اس کا فلسفہ تھا کہ جو پولیس کے اوپر چیکس بنانے تھے, سٹیزن کمیٹیاں جو اس وقت بنانی تھی وہ چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ بن نہیں سکی. اس کی وجہ سے نہ ادھر کا نظام رہا نہ ادھر کا رہا, پولیس سے بھی وہ ہم نے جو نتیجے تھے نہیں نکل سکے, اور ڈپٹی کمشنر کا عہدہ بھی بیچ میں ہی کہیں رہ رو گیا, اور عدالتی نظام بھی بیچ میں کرتا رہتا ہے. وہ پچھلا نظام چلا گیا, نیا آیا نہیں, کیا ہوا اس پہ؟ دانیال صاحب میں بریک کی طرف جا رہی ہوں, واپس آ کے اس پہ آپ کا تجزیہ اور جواب لیں گے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے مشرف دور کے حوالے سے آپ نے کہا سوال آخری جو کوشش 2002 کے اندر جو کی گئی تھی نظام کے اندر اصلاحات لانے کی, اس کو اندر جو سکم رہ گئے کہ نہ پہلے والا نظام رہا نہ نیا اس طریقے سے جس طرح کے سوچا گیا تھا آ سکا. میں چاہ رہا تھا اس کے اوپر جو ہے تاکہ آج کی روشنی میں اس پہ اوپر بحث کی جا سکے. جی, اس میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ ان ساری سیاسی برادری کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہے, لیکن یہ کلیش ہے انکمز کا.
کیونکہ جو کام آپ فیڈرل لیول پہ کرتے ہیں ان میں وہ جو پرسنٹیجز وغیرہ ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے, جو ماشاءاللہ ہم نے آج کل SDGs کا نام دیا ہوا ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. تو وہ جو 2 بارشوں کے بعد سڑک جو ہے وہ پگھل جاتی ہے, وہ جو پیلی اینٹیں لگتی ہیں, وہ جو تباہی جب آپ جا کے کوئی بھی پبلک سیکٹر کی بلڈنگ دیکھیں دیہاتوں میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کھنڈرات کھڑی ہے. تو اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ اس میں سے اصل جو رقم ہے وہ نکال لی ہوئی ہے, اور اتنے ہی بڑے گھر آپ کو جوہر ٹاؤن میں اور فیصل ٹاؤن میں اور ماڈل ٹاؤن میں نظر آئیں گے, اور ان کے اوپر جتنے گہرے کھڈے ہیں سڑکوں میں اتنے اونچے ان کے مکانات ہیں, اور باہر لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور وہ نیون سائن جو ہے نا آن آف ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ معیار ہے جو انہوں نے بنایا ماشاءاللہ. مجھے سڑکوں سے جو ہے خاص طور پہ یہ خیال آیا کہ پورے پاکستان میں ہی نظام ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر جو ہے زیادہ تر لیجسلیشن, سارے نہیں ہیں, زیادہ تر کافی ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ اس میں سے فنڈ میں سے خرد برد ہوتی ہے. سڑکوں کے حوالے سے سب سے زیادہ جو یہ شکایت آتی ہے وہ بلوچستان کی آتی ہے, اور بلوچستان کے اندر اس وقت جو ہے لا اینڈ آرڈر کی بڑی سچویشن ہے. وہاں پہ ایک بہت برے حالات ہیں, ایک دہشت گردی کی وہاں پہ ایک لہر چل رہی ہے, اور یہ ہم بڑے عرصے سے بحث کرتے رہیں گے. سب سے زیادہ وہاں پہ تنظیمی انتظامی اصلاحات کی ضرورت ہے, اور لوکل باڈیز خاص طور پہ یاد رہے کہ بلوچستان جو ہے وہاں پہ 10 سے 15% جو ہے وہ اس کو اے ایریا کہتے ہیں, جہاں کہ آپ کا نارملی عدالتی یا انتظامی وہ جو نظام موجود ہے. باقی 80-85% ملک کے اندر جو ہے لیویز کا سسٹم ہے. دانیال چودھری کیونکہ اس کے خلاف مجھے جو یاد پڑتا ہے عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, تو آج کے نظام کے اندر خاص طور پہ بلوچستان میں تو جو سڑکیں 100% بھی نہیں بنتی. کئی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بارشوں کے نام کے اوپر وہ بتاتے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے. وہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے. باری باری صوبوں کی بات کرتے ہیں, سٹارٹنگ فرام بلوچستان. دانیال چودھری جی, میں صرف ایک آخری بات آپ کو پچھلے جو کانورسیشن چل رہی ہے اس کے بتا دوں. آپ نے پولیس کا پوچھا تھا کہ کیوں وہ ادھوری رہ گئی, تو اس میں جو ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشنز تھیں وہ بننی تھی جو لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز تھے, یعنی ضلع کونسل کے ممبران پہ, کیونکہ وہ پولیس آرڈر 2002 میں شامل ہیں. تو سپریم کورٹ سے جب فائنلی آرڈر آ گیا کہ یہ آپ کو بنانی پڑے گی اور یہ قائم کریں, تو پھر یہ جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے کچھ ارستو ہیں جن میں شہزاد صاحب جو ہیں وہ پیش تھے, انہوں نے ایک نیا نظام تشکیل دے دیا لوکل گورنمنٹ کا جس میں ضلع کا سطح ہی نہیں ہے. اچھا. تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, یعنی ان بیچاروں کو تحصیل تک محدود کر دیا جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ پرانے زمانے میں ان کو موری ممبر کہتے تھے کیونکہ وہ صرف جو ایفلوئنٹ ویسٹ تھا اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کے بارے میں ذمہ دار تھے. تو وہ پھر ہمارا جو نظام ہے اختیارات کا وہ سارے ڈسٹرکٹ کے اندر سینٹرلائزڈ ہے. میں بڑا اسپیسیفکلی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, پولیس کے حوالے سے جو ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشن تھی وہ میجورٹی مشتمل تھا ضلع کونسل کے ممبروں پہ. اگر وہ قائم ہو جاتی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جب یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے لیٹ سے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں, اور وہ فعال اور چل پڑتی, یہ اختیارات استعمال کرنے کی عادت پڑ جاتی لوکل لیول کو, چیزیں بہتری کی طرف چلے جاتی, تو پھر ان کا کیس خراب ہو جانا تھا کہ یہ اختیارات ہمیں واپس کریں, کیونکہ وہ تو آج تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ اختیارات ہمیں واپس کریں, چاہے ہم جج ہوں نہ ہوں جو بھی ہوں, آپ یہ اختیارات ہمیں دیں کیونکہ یہ ہم سے سلب کیے گئے. جبکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر لوکل انوالومنٹ جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں, کسی کو بھی پتہ ہے, 18ویں ترمیم خود کہہ رہی ہے کہ یہ میں آپ کو بلوچستان کی ایک مثال کا, ایک منٹ جسٹ کٹنگ ٹو کرنٹ فریم, بلوچستان کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. بلوچستان کا بڑی بات کرتے ہیں کہ جی یہ صوبائی معاملہ, وہ جی صوبہ چلا گیا, وہ جی احساس کمتری, صوبائی خود مختاری, خدائی احساس کمتری ہوگی جناب, یہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ, صوبوں کو یہ کر دیا, صوبوں کو وہ کر دیا. سارا ایشو جو ہے بلوچستان کا وہ پروونشل حوالے سے فریم ہوتا ہے کہ یہ تکلیف ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ لوکل گورنمنٹس بنی 2001 میں اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلی, تو فائنلی کیا ہوا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز تھے فرام اکراس بلوچستان, انہوں نے اسلام آباد پہ مارچ کیا, اور یہاں پر مارچ کر کے کیا کہا انہوں نے, ان کا نعرہ کیا تھا کہ خدا کے لیے ہمیں اپنے صوبے سے بچائیں, کیونکہ صوبہ ان کا گلا گھونٹ رہا تھا. تو آپ کو کیا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یہ اس قسم کی انٹرپریٹیشن چاہیے, یا وہ جو آپ ماشاءاللہ آج خود کر رہے ہیں کہ وہاں پر بے یاروں کا مددگار چھوڑا ہوا ہے, اور صوبہ جو ہے وہ کوئٹہ کی 2-4 ایکڑ تک محدود ہے, اور باہر جائیں تو پتہ ہی نہیں کون سے ضلع میں. ابھی آپ دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ ضلع کے ان کے بتائے ہیں کہ جہاں پر دن کو بھی پہلے شام کو تھا, اب دن کو بھی وہاں پر ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے.
تو پھر اگر یہ صورتحال آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں. ان کو پتہ ہے آئین میں لکھا ہوا ہے سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے نہیں کرنا. کیوں؟ میں آج کی صورتحال میں بلوچستان میں عام آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو سرکاری نظام ہے اب اس کے اندر ٹھیکیدار بھی شامل ہو گئے ہیں. اس کے لیے بہترین ہے کہ وہ جو لیویز کا ایک نظام ہے جو کہ 80-85% صوبے کے اوپر وہ ہے, تو وہ زیادہ تر ان کے اپنے ملازم ہوتے ہیں, ان کی نام کی تنخواہ ہوتی ہے, ان کی لیجینس یا لائلٹی جو ہوتی ہے وہ سردار کے ساتھ ہوتی ہے, ریاست کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ نہیں ہوتی. تو اگر اس کو الیکٹڈ وہاں پہ لوگ نظام بلدیات کا نظام کر دے تو وہ جو لوکل امپاورمنٹ ہے اس کا علاج ہے. اب ہم سن رہے ہیں کہ جی لیویز کو امپاور کرنے کا فائنلی ان کو خیال آیا ہے آخر کار, تو اس کا بنیادی ہوگا کہ اس کی کوئی الیکٹورل شکل دے دیں. یہ قانون بنا ہوا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. دانیال صاحب آپ مجھے بیک گراؤنڈ سمجھا بھی دیں کہ آپ عدالت میں بھی اس سلسلے میں گئے ہوئے ہیں, شاید ابھی تک اس کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے, یہ جو اے اینڈ بی ایریاز ہیں یہ پولیس آرڈر کے آنے پر ہی مرج کر دیے گئے تھے, اور جب مرج کر دیے گئے تھے تو بتدریج وہاں پر جو ہے جو پراپر عدالتی نظام ہے وہ بھی انٹروڈیوس کرنے کا پورا پلان تھا, اس کے پیسے بھی فراہم کیے گئے, سب کچھ ہوا. لیکن جیسے ہوتا ہے ہماری انتظامیہ کی سیاست ہماری پبلک کی ریکوائرمنٹس کی سیاست سے زیادہ طاقتور. اس زمانے کی گورنمنٹ اگینسٹ اس کے عدالت میں چلی گئی تھی. نہیں, لوگ چاہ رہے ہوں گے, نہیں اتنا عدالت تک بھی نہیں گئے نا. وہ تو ایک چونکہ ایک سینیورٹی کا, جب آپ دو سروسز کو مرج کرتے ہیں جیسے لیوی سروس ہے اور پولیس سروس ہے, تو اس میں پھر ایشوز آ جاتے ہیں سینیورٹی کے, پینشن کے, کون سی پوسٹ کے لیے کون ہے, آپ کی ٹریننگ ہے نہیں ہے, آپ ایلیجبل نہیں ہے, آپ کی اے سی آر کس نے لکھی, اب کس کی اے سی آر ہے, یہ غلط ہو گیا, وہ اس میں بلڈ کاؤنٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں. اس طرح کے جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں, اندھے ہو جاتے ہیں, منہ میں جھاگ آ جاتی ہے, ان کی آنکھیں پرت کے سفید ہو جاتی ہیں, ان کو سمجھ نہیں رہتی کہ ہم زندہ ہے کہ مر گئے ہیں, بس ان کو سروس ایشوز جو ہے نا لے کے ڈوبے ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ کسی کے دفتر میں کون سی گاڑی ہوگی, کون سا کلین ہوگا, کون سے اسپتال میں کون سا افسر جائے گا, اتنی پیٹی تک یہ پہنچ جاتا ہے. یہاں تک کہ اسکواش کورٹ پہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ فلانا جو ہے ہمارے یہ سروس میس میں آ کے اسکواش کھیل سکتا ہے کہ نہیں کھیل سکتا. یہ اس حد تک یہ جاتے ہیں. اور آپ نے بہت دفعہ یہ سنا ہے کہ ادھر ایک دوسرے کو جوتے بھی مارنے شروع کر دیے افسروں نے وغیرہ وغیرہ. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں وہاں پر گورننس کا کیا حال ہونا ہے. اس کو پھر دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا پبلک جائے بھاڑ میں, ان کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے, ان کو دوبارہ واپس کر دیں جی. مطلب یہ صورتحال ہے, یہ گورننس رسپانس ہے. اب چونکہ وہ مسئلہ پڑ گیا, اس وقت سے اگر کیا ہوتا تو یہ بتدریج کئی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, ایک چیز ہم آہنگی سے چل پڑتی, ریکروٹمنٹ نے اوور کم کر لینا تھا جو بھی چھوٹے موٹے کنگس اگر تھے سسٹم میں. تو اب یہ ہے کہ اب پھر سے الگ سے شروع کرنا ہے انہوں نے. اتنی دیر میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ ریکروٹمنٹ اور انہوں نے کر لی لیویز میں اور پولیس میں اور سارا کچھ, تو وہ اور ہارڈن ہو گئی ساری چیز. تو یہ مطلب ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ کہ بس میری واچ پہ وہ جو 3 سال کی بیماری ہوتی ہے کہ جب میں چیف سیکرٹری ہوں یا میں آئی جی ہوں, میری واچ پہ جو ہے نا امن سے چلیں چیزیں, میرے جانے کے بعد حالات کے اندر آپ بلوچستان کے لیے بیسٹ انتظامی سلوشن کیا سمجھتے ہیں؟ بیسٹ انتظامی سلوشن وہی ہے جو باقی پاکستان کے لیے جی, کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں اور یہ سارے تماشے بند کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سیریسلی اس ملک کو لیں اور اس ملک کی عوام کو لیں, اور پراپر الیکٹورل پروسیسز ہوں, پراپرلی ان کو جو ہے آپ کی انتظامیہ پراپرلی انسینٹیوائز ہو. خاص طور پہ میں سمجھوں گا کہ بلوچستان کے اندر کیونکہ وہاں پہ جس طرح میں نے کہا عدالتی اور انتظامی نظام وہ انگریزوں کے زمانے کا ہے, اور اس کے اندر وہ آج بھی ہنسی آ جاتی ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے دانیال صاحب, پتہ نہیں آپ کی رپورٹ میں کہیں ذکر تھا کہ اس کے قوانین کے اندر جو ہے وہ ہاتھیوں کا ذکر ہے کہ ہاتھیوں کی پرورش کیسے ہونی چاہیے اور فلانا کیا, پتہ نہیں کس زمانے کے وہ قوانین ہیں. اب میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ پنجاب کے اوپر بھی آ جائیں کہ وہاں پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پچھلے 35 سال کے 38 سال کے اندر تقریباً کوئی 25 سے لے کے 28 سال میاں نواز شریف کے خاندان کی حکومت رہی ہے. اب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا آڑے آتا تھا کہ وہاں یہ بلدیاتی نظام کر دیتے تو لوگ نظام بہتر ہو جاتا, تو لوگ ان کو دعائیں دیتے, ان کا ہی پروان چڑھتا. اب جو یہ 8 فروری کے الیکشنوں کے اندر جو وہاں پہ صورتحال آ گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کی بہتری نہیں ہے. ابھی لیٹسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ آج کا ہی جو ہے یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ بدقسمتی سے کوئی صوبہ بھی بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 5 بار انتخابی قوانین بدلے ہیں اور شیڈیول کے باوجود انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں. اور جمہوری کوئی صوبائی حکومتیں تیاری مکمل ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی, صوبائی حکومتیں قانونی بدل دیتی ہیں.
اور چیف جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, ان کا وہ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ جی یہ خلاف ورزی ہے, اور انہوں نے ابھی جو ہے ایک اور 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. پنجاب کی صورتحال بھائی وہاں کا ماجرا ہے یہاں پر جی. اس سے آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے الیکشن کمیشن اور عدالت کا اور اس میں کچھ اور بھی اگر کوئی ادارہ آپ کو یاد آتا ہے وہ بھی ڈال دیں بیچ میں. یہ سارے اس لپیٹ میں آ چکے ہیں جو ماشاءاللہ پی ٹی آئی انگلی لے کے آئی تھی نا, انہوں نے اس قدر رچا دیا پورے سسٹم میں, چاہے وہ پیمرا ہو چاہے جدھر بھی ہو, سب جگہ جو ہے وہ لپیٹ میں آ چکے ہیں. یہاں تک کہ وہ فخر سے بتاتے تھے کہ میرے لیے جو اگر میرے پاس بجٹ پاس کرنے کے لیے ووٹ نہیں ہوتے تھے تو ہمیں ووٹ پورے کر کے دیتے تھے. تو یہ جو 38 سال کے اندر 27 سال یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں, وہ آپ بھی ان کا حصہ رہے ہوئے ہیں. تو اس دوران جب آپ حکومت میں تھے کبھی آپ نے وہاں پہ ذکر کیا کہ جناب اس طرف بھی توجہ کر لیں؟ بالکل کیا جی, بڑی لڑائیاں ہوتی تھی, لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں ابھی کی صورتحال کی, وہ میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ ہونے لگا ہے نا, اس وقت یہ گھوڑا نکال لیتے ہیں لوکل گورنمنٹ والا کہ جی بس اس کو اور سیریس کرنے کے لیے 2-3 جوڈیشری کے بیانات, 2-3 الیکشن کمیشن کے بیانات, تاکہ وہ کہتے ہیں سردی بھول جائے تو اگلے دن اپنے کام پہ لگ جائیں. وہ ساروں کو جو ہے نا وہ اس کام پہ لگا دے کہ جی آپ نے بی ڈی ممبر کھڑا ہونا ہے, آپ نے یونین کونسل میں جانا ہے, یہ جی لا پاس ہو گیا, بس یہ اناؤنس ہونے لگا, ہلکا بندیاں ہو گئی ہیں, ووٹر لسٹیں بھی پرانی والی ایکسیپٹ ہو گئی. سارا یہ آپ دیکھنا ٹیمپو عید کے بعد تک سے اور تھوڑا اوپر لے جائیں گے تاکہ وہ جو ہے نا بالکل, اور اس کے بعد جب یہ بات کال آف ہو جائے گی یا مذاکرات شروع ہو جائیں گے سب بھول جائیں گے. 1 سیکنڈ, یہ تیسری دفعہ تو ہو رہا ہے ابھی 1 سال میں, 1 سال میں یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے. تو یہ 5 دفعہ وہ کہتے ہیں قانونی بدل دیتے ہیں جب تیاری مکمل. یہ بالکل نان سیریس ہے, اور جو قانون بنایا ہے وہ تو بنایا ہے اس لیے تاکہ وہ کورٹ میں چلے جائے, اس کے خلاف رٹیں ہوں اور یہ ڈیلے ہو جائے. جب جناب کے کورٹ میں جیسے سب جوڈیس میٹر ابھی آئے گا تو ہم پھر بتائیں گے آپ کو شیڈول وغیرہ. جو قانون بھی بنایا ہے پنجاب سے, وہ بنایا اس لیے اس کے اندر کوئی اختیارات رہ جاتے ہیں بلدیات کے پاس, اچھے مناسب اختیارات کہہ رہا ہوں کہ وہ سراسر جان بوجھ کے غیر قانونی بنایا گیا تاکہ وہ غیر قانونی کیسے ہے؟ غیر قانونی ایسے ہے کہ جو 140A ہے اس میں لکھا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو اٹس فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز. اب لاسٹ میں نے چیک کیا تھا عامر صاحب, میرے خیال میں ڈی سی صاحب تو الیکٹڈ نہیں تھے نا, وہ تو رائیویٹ سے اپوائنٹ ہوتے ہیں آج کل. جب پرویز الہی صاحب تھے تو اس وقت یہ FC کالج سے اپوائنٹ ہوتے تھے. یہ مسئلہ ہے سارا. تو یہی ویل چیئر اور یہ ہیلتھ اور BHU اور یہ سب لوکل گورنمنٹ فنکشن ہے. یہ اسکولوں کا یہ جتنے بھی کارڈ, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی سب ڈیولوشن پلان کے تحت یہ لوکل گورنمنٹ کا فنکشن تھا. اور وہ سارے لے کے ناظمین اتنے تو ہمارے پاس رشتہ دار نہیں ہیں کہ ہم فیملی کے رشتہ دار ہر ضلع ایک میں ٹھہرے دیے ہر ضلع میں لگا دیں. اب جب کہ رشتہ دار بھی نہیں ہے تو پھر ہم ساروں کو ڈسمس بھی نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا پھر DC صاحب پہ واپس آ گئے ہم. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. انہوں نے کوئی نہیں کروانا, یہ میرے سے لکھ کے لے لیں, یہ الیکشن کروا ہی نہیں سکتے. وہ روز یہ موو آتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, دائیں سے بائیں سے. ڈپٹی کمشنر کی وہ جو ڈپٹی کمشنر بہادر کی وہ جو اختیارات پولیس ان سے چلی گئی, وہ جو روب نہیں رہ گیا تھا, دائیں بائیں سے عدالتی حکم کے باوجود وہ ان کے جوڈیشل مجسٹریسی کی اختیار وہ بحال کرنا چاہتے ہیں. اس سے بھی زیادہ بہانے کا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ جی عید کے بعد جو ہے نا میاں صاحب نکلیں گے جی عوام میں بتائیں گے ساروں کو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ناروال آئے تھے چیف منسٹر صاحبہ, اس وقت 1 روز پہلے چونکہ لوگ نہیں پورے ہو رہے تھے, ساری اسکولوں میں چھٹی کرا دی گئی. یہ تو کھڑکی اور 10,000 وہ نوٹیفیکیشن اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کے اسکرین پہ دکھا دیں تو آپ دکھا دیں. لوگوں کو کیا ضرورت تھی بچوں کی تعلیم تباہ کرنے کے لیے کہ جناب آدھے گھنٹے کا جلسہ ہونا ہے, وہاں تقریریں ہونی ہے جو بے معنی. اور وہاں کے 10,000 ٹیچر ہیں, لیڈیز ہیں, دوسرے لیڈی ہیلتھ ورکرز, آپ کے جو نکاح خواہ ہیں, جو جتنے بھی مطلب گورنمنٹ سے ذرا سے بھی, ان کو باقاعدہ پولیس کے ذریعے 4 دفعہ حاضریاں ڈلی ہیں راستے میں اور ان کو وہاں فراہم کیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے اگر فیصلہ آباد یا گجرانوالے کا کوئی لوکل گورنمنٹ کا ڈھنگ کا چیئرمین ہوگا یا ناظم ہوگا, وہ یہ کرے گا یہ حرکتیں ساری کیسے کرے گا؟ تو بتایا تھا کہ نارووال کا جلسہ جو ہے وہ کھڑکی توڑ جلسہ ہوا ہے. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ وہاں پر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران تھے ان کی ویڈیوز اور تصویریں ہیں جس میں وہ MPA صاحبان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں اور MP صاحب ان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ آپ نے کامیاب کر دیا ہمارا جلوس. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. یہ جو نارووال کے جلسے کے حوالے سے ہمیں آپ انکوائری کروائیں نا جی, آپ چیف منسٹر صاحب کو انکوائری کروائیں. آپ نے کہہ دیا یہ جو عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمیں نارووال میں نظر آتا رہا, تو وہ بیسکلی دانیال عزیز صاحب نے بتا دیا کہ کس طرح وہاں پہ عوام کو لایا گیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر مفصل بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, 2 सूबों के हवाले से आपने जरा तफसील से बात की है, पंजाब और बलूचिस्तान। जी, हम बाकी के 2 सूबे बाकी 2 सूबों का भी अहाता कर लें। सिंध से शुरू करते हैं। चौधरी साहब, वहाँ तो 50 साल में अगर पिछले देखा जाए तो 35 से 38 साल जो है पीपल्स पार्टी एक ही ख़ानदान की हुकूमत रही। ये अब जो है तसलसल से 2008 से चौथी उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रही है। 17 साल इस दफ़ा हो गए हैं। सो जो बहाना होता था जी हमें मौका नहीं मिला कोई रिफॉर्म्स करने के, उनको क्या माने आता है कि लोकल बॉडीज़ वो समझते हैं करवाने से उनका इख्तियार चला जाता है? नहीं, इस दफ़ा तो उन्होंने चूँकि वो सारी इख्तियारात दिए, वहाँ ये लड़ाई रहती है, वहाँ इलेक्शन तो करवा दिए हैं। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस मरतबा जो इलेक्शंस थे उन्होंने ज़रा सी हिचकिचाहट नहीं की और स्मूथली करवा दी। इसलिए कि नहीं कि वो बड़े जमहूरियत के अलमबरदार हैं, इसलिए कि हालात ऐसे बने हुए थे कि उन्होंने अपनी मन मर्जी करनी थी। और कराची और हैदराबाद, मीरपुर वगैरह जिस जिन इलाकों से इनको माजी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें हुई हैं, वहाँ उनकी मुकामी हुकूमतें बन चुकी हैं। वो जैसे बनी आपने TV पे देखा है, सारा कुछ देखा है। सो कहने का मकसद ये है कि वो तो एक पॉलिटिकल वहाँ इशू चौधरी साहब ये है कि ख़ास तौर पे कराची के अंदर जो है वो वहाँ तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मगर जहाँ उनकी हुकूमत अपनी वहाँ पे नहीं है, वहाँ इख्तियारात नहीं है। मगर बाकी आप समझते हैं जहाँ पे उनकी अपनी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ बाइख्तियार नाज़िम है, वो इख्तियारात तमाम मौजूद हैं जो आइन के अंदर दिए गए। मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ बाइख्तियार हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो कानून ने डिटर्मिन करना है और कानून तो उन्होंने टोटली गटेड कर दिया है। यानी उसमें जितने 2001 से ले करके आज तक जितने भी इख्तियारात थे उनको रफ्ता रफ्ता एक एक करके सारों को ख़त्म कर दिया गया है। और वो लोकल गवर्नमेंट छोड़ के जो आइन का तस्वर है उनको लोकल बॉडीज़ तक भी नहीं रहने दिया। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जितने भी सूबे हैं, चारों सूबे, इनमें जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है वो तकरीबन पिछले 15 बरस से जो है फ्रोज़न है। यानी उसमें जितना ज़्यादा पैसा मरकज़ी हुकूमत भेज रही है सूबों को वो ऑनवर्ड तकसीम नहीं हो रहा लोकल गवर्नमेंट्स को, वो भूखी मर रही हैं और उनको तकरीबन बंद किया हुआ है, आप ये समझ लें, मुख्तलिफ हीले बहानों से। तो ये जो सारा लॉ इन्होंने बदला है इसीलिए बदला था कि ये लोकल प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से छुटकारा हासिल कर दे। और इनकी ताल में फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी हरकत मिलवाई है, क्योंकि जो 2.5% ऑफ ऑक्ट्रा ज़िला टैक्स था वो पहले ये 15% होता था सेल्स टैक्स, इसको 17.5% तब किया था जब ये 2.5% ऑक्ट्रा ज़िला टैक्स इसमें ऐड ऑन कर दिया गया था। अगर आप आज देखें उसका हुजम पूरे सेल्स टैक्स का, क्योंकि बहुत सारे टैक्स उसमें जम कर दिए हैं, उसको बढ़ा दिया गया है, तो वो तो ट्रिलियंस में चले गए। तो उसका हिस्सा जो उनको 2.5% मिलना था, अगर वो इनको देना पड़े तो सूबों को तो सीनियर अफसर जो है जिनको सारे में से अपना सारा हिसाब किताब नजर आता है वो तो गश खा के मर जाए कि ये जूनियर्स को हम कैसे ये भेज दें। और आप हैरान होंगे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पंजाब में वाइंड अप ही ऐसे हुआ, क्योंकि जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उनमें बाय लॉ 21 ग्रेड के अफसर थे और चीफ सेक्रेटरी 21 ग्रेड का अफसर होता है। सेक्रेटरीज जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो 20 ग्रेड के होते हैं। और वो जो 5 DCOs थे जब वो आके टेबल पे बैठते थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान, तो ये कहते थे कि जनाब ओवर आवर डेड बॉडी, और जूनियर्स जो थे बेचारे 20 ग्रेड के वो सहम जाते थे और ये वापस चले जाते थे। इसीलिए तो इतनी देर लगी। फिर फाइनली क्या हुआ कि ये जब काफ लीग प्रोटेस्ट करके असेंबली से बाहर आई हुई थी तो एक झटके में रूल्स ऑफ बिजनेस सस्पेंड करके पंजाब असेंबली के, और ये 18 ग्रेड कर दिया गया था। उन 21 ग्रेड अफसरों को पोस्ट आउट कर दिया गया, एक हफ्ते के बाद इन्होंने उड़ा के रख दिया। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी इंतजामिया की जो अंदरून सियासत है ना, हायरार्की, प्रमोशन, प्रिविलेजेस, ये पब्लिक की सियासत से बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है। दुनिया भर में चौधरी साहब तमाम भी जो बड़े शहर हैं, लंदन का फॉर एग्जाम्पल मेयर वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उसके इख्तियारात हैं, न्यूयॉर्क, पेरिस, कहीं भी देख लें बड़े शहरों के वो इंडिपेंडेंस उनकी होती है, मेयर के बहुत इख्तियारात होते हैं। MQM वाले भी कहते रहते हैं कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद जो है इनके अभी मेयर को बाइख्तियार बना देना चाहिए। बिल्कुल बना देना चाहिए, इसमें आईनी तकाजा है, ये कोई चॉइस तो नहीं है कि बना देना चाहिए, बन गए हैं वो। आप एक्चुअली कानून और आइन की तो बाकी के तो नहीं वो मानेंगे, वो एक 140A जो है बाकी मुल्क में तो बड़ा मुश्किल काम है, मगर कम ऑन फॉर स्टार्ट कराची के जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, कराची के जो मसाइल हैं, वो जितने मर्जी पीपल्स पार्टी दावे कर ले, वो बगैर इसको फाल बनाए या बाख्तियार बनाए मेयर के ऑफिस को नहीं हल हो सकते। इस सारे आईनी तकाजे के ऊपर जो एटमी धमाका हुआ था ना जी, वो साकिब नसार साहब का हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में जो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस रहे हैं उन्होंने चेपियाँ लगाई हैं
کہ یہاں سے چیپی لگ گئی کہ وہاں سے چیپی لگ گئی. لیکن وہ جو تصور تھا 148 کا جو ان کا کہتے ہیں ہمارا قوم ہے آئین کی ترشیح کرنا اور یہ وہ انہوں نے 148 جو موسٹ امپورٹنٹ ہے جمہوریت کے لیے, جو موسٹ امپورٹنٹ ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, لا اینڈ آرڈر کے لیے, انکلوژن کے لیے, جینڈر بیلنس کے لیے, اس کو انہوں نے جان بوجھ کے ادھورا چھوڑا ہوا ہے. یہ جوڈیشری کا کمال ہے. اب آپ بتائیں, میں نے تو اپنے جیب سے کیس کر کر کے جو ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں میرا کیا حال ہو گیا. میرے وکیل فائنلی جواب دے گئے کیونکہ ان کی پیمنٹیں جو ہے اتنی لیٹ کر دی گئی ہیں, اور ایک کیس میں ہم جیتے ہیں, 2 کیس وہ ہمیں ہرا دیتے ہیں, تو ہمارا تو کنڈا ہو گیا اور یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. اود پتنگ کیسز یہ پکڑ لیتے ہیں, ان کے پیچھے بھاگ کیا فیصلے کرنے اچھے زمانوں میں نہیں ہو سکے. اب تو عدالت کے اپنی اصلاح سب سے میٹر کرتی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 2 قسم کی عدالتیں رہ گئی ہیں. آئینی عدالتیں علیحدہ ہو گئی ہیں, دوسری علیحدہ ہو گئی ہیں, اور ایگزیکٹو جو ہے وہ ڈپٹی پولیس کو قابو کرتے کرتے انہوں نے ایگزیکٹو کے نیچے عدلیہ کو بھی تابع کر دیا ہے. جی اس میں جو تابع تو نہیں کیا ہے ابھی تک وہ تابع. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی, میرا نہیں خیال ہے کوئی آج سے زیادہ کوئی متفق ہوگا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس کے اندر اکثریتی جو ممبران ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں. میں آپ کا تصور سمجھ رہا تھا سبورڈنیٹ جوڈیشری سے جو ضلع یا ضلع کے نیچے ہوتی ہے. نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں ہائر جوڈیشری کے اندر. جی ہائر جوڈیشری کا تو ایک وقت تھا جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کو یہ توقع نہیں شروع ہو گئی تھی شاید واقعی میں انصاف فراہم ملنے لگا ہے, تو وہ سارے کا سارا جو رزلٹ ہے 26ویں ترمیم کا وہ آپ کے سامنے ہے. صرف ایک کام کیا تھا کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کا ریکارڈ منگوا لیا تھا. اتنی سی چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا, اگر نہیں تو ٹریبیونل بنے گا اور 120 دن میں وہ فیصلہ کرے گا. آج اس وقت آپ کے کتنے دن ہو گئے؟ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سارا جوڈیشری کا معاملہ وہاں سے شروع ہوا تھا کہ 3 حلقوں کا جب ریکارڈ بنایا گیا تھا اس کے خلاف وہ اسلام آباد کے ججز کے خلاف ایکشن ہوا, پھر انہوں نے خط لکھا, اس کے بعد سے سلسلہ آج تک جاری ہے کہ ساری پاکستان کی ہائر جوڈیشری ہے وہ اب غیر فعال ہی ہو گئی ہے. جب سے اسمبلی میں ہم نے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت الیکشن کروائے ہیں کہ اتنے ٹریبیونل ہم نے آن ٹائم بنا دیے, اتنے فیصلے ہو گئے, اتنا انصاف فراہم کر دیا میں, کیونکہ ذمہ داری تو ان کی ہے. اس سے بڑی کیا کام ہے ان کا بیان میں یہی پڑھ رہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے بہت کہا ہے کہ جناب یہ تیاریاں مکمل ہوتے ہی صوبے قوانین بدل دیتے ہیں, ہم نے حکم دے دیا ہے کہ فوراً جو ہے اس کے اندر قانون سازی کر کے عمل درآمد کرایا جائے. گو کہ اب وہ ہے وہاں عامر صاحب اگر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے پی ٹی آئی کی بات کو, اس طرح کے بیانات روز آنا شروع ہو جائیں گے. میں کوئکلی چاہوں گا کہ کے پی کے اوپر بھی اس کا بھی احاطہ کر لے کہ 2018 میں کم از کم ایک با اختیار لوکل باڈی ضرور کرائی. بعد میں علیحدہ ہے کہ وہ اپنے ہی اس سے منشور سے وہ پھر علیحدہ ہو گئے, مگر 2018 میں کافی عرصے بعد کوئی با اختیار لوکل باڈیز جو ہیں وہ تھی. میں تو سمجھتا ہوں ان کو جو 2-3 دفعہ الیکشن جیتے ہیں وہ بنیادی طور پہ لوکل باڈیز کی وجہ سے جیتے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوکل باڈیز کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ووٹر بیہیویئر پہ, اور خاص طور پر اگر وہ فعال ہو, اگر اس کے پاس ریسورسز ہوں, اختیارات ہوں کہ وہ لوگوں کے جو روزمرہ کے کام ہیں ان میں پیش رفت قائم کر سکے. تو یہ تو سالوں کے رکی ہوئی چیزیں ہیں جو انٹرانزیجنس کی وجہ, بیوروکریٹک ایروگنس کی وجہ سے کسی نے توجہ ہی نہیں دی. تو وہ جب ایک تھوڑے سے بھی حصے میں ہونے شروع ہو جائیں تو ایک دم سے ہوا پھیل جاتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو. 70 سال سے کے پی کے اندر کبھی کسی گورنمنٹ کو الیکٹ نہیں ہوئی تھی, یہ 2 دفعہ جو الیکٹ ہوئی لوگ اس کا تجزیہ اپنا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ان کو بینیفٹ ہوا ہے وہ لوکل باڈیز کے اندر لوکل لیول پہ فنڈز دینے کا, صرف با اختیار وہ نہیں تھا, فنڈز نچلے لیول پہ گئے. اور مجھے یاد ہے کہ لوگ آج بھی 70s میں کا ذکر کرتے ہوتے تھے. مجھے بچپن کی یاد ہے کہ جب لوکل باڈیز کے فنڈز آتے تھے اور جی فلانے کو ووٹ دینا ہے, اس نے ہماری گلیاں نالیاں ٹھیک کر دی ہیں. لوکل امپیکٹ آتا ہے. ایک تو وہ سیاست کافی حد تک کمزور پڑ گئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری گلیاں ایسی جو بن چکی ہیں, بہت سارے کھمبے ایسے جو لگ چکے ہیں, بہت سارے ٹرانسفارمر پہنچ گئے ہوئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو اب صورتحال جو ہم نے فروری 8 کو الیکشن میں دیکھی اس میں کوئی وہ اتنا زیادہ اس کا روب نہیں رہا, لیکن نون لیگ بیچاری چونکہ ان کو اور کوئی آتی نہیں ہے سیاست, وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ اسی میں سے ہم نے کچھ نہ کچھ ہوا میں ٹرین چلا دی پھر بھی لاہور سے ووٹ نہ ملے. اب کہتے ہیں ہم نے ہیلی کاپٹر دینا ہر گھر میں, چلیں دے لیں, یہ بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن لوگ اب شراکت چاہتے ہیں, لوگ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں, لوگ جمہوریت میں حصے دار ہونا چاہتے ہیں, اور وہ صرف لوکل گورنمنٹ ایک
فعال نظام کے تحت ہو سکتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑا دھوکہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ولیج کاؤنسلز انہوں نے بنائی تقریباً 3500 خیبر پختونخوا میں, ان کے ساتھ اتنے وعدے کیے انہوں نے کہ سب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, یہ جو لینڈ ایڈمنسٹریشن ہے, ریونیو ہے, سب کو یہ آپ کے تابع ہوگا, آپ کے کہنے پہ چلیں گے, آپ سے آ کے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا کام ہے, آپ کے پاس پیسے ہوں گے, اختیار ہوں گے, ہم حکومت آپ کی دہلیز پہ ہوگی, یہ وہ سارا. اور ان کو الیکٹ کروا دیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. آج تک وہ بیچارے, آپ کو پتہ ہے وہ اڈیالہ آ کے سامنے ادھر پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہ خیبر پختونخوا میں اسمبلی کے سامنے انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ابھی جب پی ٹی آئی کی ہی گورنمنٹ ہے, وہ پی ٹی آئی کے ہی لوکل گورنمنٹ جو ہے ان کے خلاف آ کے مظاہرے کر رہی ہے. اب لوکل باڈیز ہم بات کر رہے ہیں کہ اوور آل انتظامی, عدالتی اور سیاسی نظام کی اصلاحات کی, مگر بلدیات سے ہی معاملہ شروع ہوتا ہے. انتظامی اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرتی, عدالتی اس کے اوپر بھی بات کر لی کہ ساروں کا مل جل کے جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں کہے گا, انصاف کا نظام نہیں ہوگا اور گورنمنٹ ایٹ دی ڈور سٹیپ نہیں ہوگی تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارے پاس آخری 3-4 منٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں اوور آل یہ ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے گورنمنٹیں کیا کرتی ہیں, جب انہوں نے کاروائی ڈالنی ہوتی ہے کمیٹی بن جاتی ہے. اب تک اتنی زیادہ انتظامی اصلاحات کے اوپر کمیٹیاں بن چکی, ایشر صاحب سے لے کے پتہ نہیں کس کس کی کیا کیا رپورٹیں آتی ہیں. اب پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی کمیٹی پہ کمیٹی وہ بن جاتی ہے, کیا کچھ نہیں جاتا. آخر کیا ہے کہ یہ وہ مافیاز ہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ جو اس طرح کی اصلاحات نہیں ہونے دیتے, یا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ جی ان کو بالکل سمجھ ہے, یہ سارا کچھ جانتے ہیں, یہ دیدہ دانستہ ہو رہا ہے, یہ کوئی بھول نہیں ہو رہی یا 7 غلطی ہوگی, سارا کچھ یہ بالکل سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے. اور جمہوریت ہی گلا گھونٹ رہی ہے. اور صرف یہ ہے کہ صوبائی سطح کی نہیں گھونٹ سکتے, نہیں تو اگر مرکز کا بس چلتا یہ صوبائی گلا گھونٹ دیتے, اگر صوبے کا بس چلتا وہ مقامی حکومتوں کا گلا گھونٹ دیتے, اگر ضلع کا بس چلتا وہ تحصیلوں کا گلا گھونٹ دیتے. یہ اس طرح سے ہماری انتظامی حلقے جو ہے نا ان کو اچکلتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں راستے. تو یہ جب تک سے یکمشت سب نہیں چلیں گے اس وقت تک اپنے اپنی ڈومین میں رہ کے جس کا جو کام ہے وہ کرے تو معاملہ بالکل صحیح چلے گا. لاسٹ 2 منٹ پوری دنیا میں چلتا ہے. لاسٹ 2 منٹ سے ہم نے سارے صوبوں کا احاطہ کر لیا. اسلام آباد بھی ہے, جس طرح واشنگٹن ڈی سی میں وہ آ جاتا ہے, اور امریکہ کا وہ جو ہے کہ جی نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن جو ہے, یہ اتنا بڑا کیپٹل 20 لاکھ کا اب کیپٹل ہو گیا, چھوٹا کیپٹل بھی نہیں رہا. مگر یہاں کا نظام جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر بھی برا صورتحال ہے. روز ہم سنتے ہیں کہ جی انٹیریئر منسٹری سے فلانا محکمہ لے کے فلانے کو دے دیا گیا, فلانا محکمہ لے کے فلانے کو دے دیا گیا, لیکن جو لوگ ہیں ان کو با اختیار نہیں کرنا. اب یہاں پر کیا آرگیومنٹ ہے, سب سے زیادہ تعلیم یہاں پر ماشاءاللہ, سب سے زیادہ ایفلوئنٹ کلاسز یہاں پر, سب کچھ یہاں پر ہے, تو کیوں نہیں یہاں پر یہ مقامی حکومتوں کا نظام فعال بنا سکتے؟ اس کو کیوں ایک انتظامیہ کا ڈھانچہ بنا رکھا ہے اور آئین جو ہے وہ بالکل ایک مختلف طرف بتا رہا ہے. تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سارا کا سارا جوڈیشری کے پیٹے جاتا ہے یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی ترجیح جو ہے انہی کی ذمہ داری ہے. اور جو ایک چیز وہ نہیں کرتے, ہر چیز کرتے ہیں, اچھی انگریزی لکھ دیتے ہیں, فلانا 80 صفحے کا پیپر جو ہے لکھ دیتے ہیں, اس میں ہر قسم کا کورٹ ججمنٹ, بنگلہ دیش, بنگال, یہ وہ سب بتاتے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز نہیں کرتے کہ جو 140A ہے, کیا 2001 میں جو اختیارات, پیسے اور انتظامیہ کی ذمہ داری تھی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کے پاس, وہ انتقال ہو چکا تھا یا وہ فری فار آل ہے جو مرضی کرتے رہو؟ یہ بات ہے ساری. بہت بہت شکریہ دانیال چودھری, آپ نے بڑی سیر اصل اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. آج ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم یہ روز کی ڈے ٹو ڈے سیاست جو کہ سیم تھنگ اگین اینڈ اگین کی جاتی ہے, اس کی بجائے جو ہے یہ مسائل ہیں بنیادی مسائل کے جب تک یہ حل نہیں کیے جائیں گے, دنیا بھر کی کوئی مثال لے لیں, کوئی ہے ہی نہیں ملک جس کا بغیر لوکل ٹیئر کے, بغیر بلدیات کے کوئی ملک ترقی کر سکا ہو. اگر تو کوئی ماڈل اور لوگ جو سمجھتے ہیں, جس طرح چین کی دانیال نے مثال دی, وہاں سب سے زیادہ لوکل امپاورمنٹ ہے کہ وہ ولیج سے بھی آگے محلے کے لیول کے اوپر جو ہے 55% جو ہے وہاں پہ فنڈز جاتے ہیں. تو اس کے بغیر یہ نہیں حل ہو سکتا. بس امید یہ ہے کہ اس کو اب کمیٹیاں نہ بنائیں, کر دیں اور آئین کے اندر ہے, عدالتیں بھی خیال کریں, گورنمنٹیں بھی خیال کریں, اور بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ یہی ایک حل ہے. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ عامر صاحب, آپ کا شکریہ. دانیال صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.